अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। नावल बेकसरा की आज एपिसोड 18 है, तो चले स्टार्ट करते हैं अपना नावल। नावल नेम है बेकसरा, राइटर मानिया खान यानी कि मैं। एपिसोड है 18। अनाया चलो जल्दी से ये खा लो, फिर मैं तुम्हें दूध का गिलास भी देती हूँ, वो भी पीना है तुमने। शगुफ्ता बेगम उसके पास आती, देसी घी में बनी सवैयाँ लेकर आती, बोली, जबकि अनाया ने उनके हाथ में मौजूद सवैयाँ देख अजीबोगरीब मुंह बनाए थे। मुझे नहीं खाना कुछ भी। अभी 1 घंटा पहले ही आपने मुझे फ्रूट्स खिलाए हैं और अब आप ये ले आई हैं। मुझे नहीं खाना कुछ भी, खास कर ये देसी घी में बनी चीज़ें। देख कर ही दिल भारी होने लगता है। अनाया के मुंह बनाकर कहने पर शगुफ्ता बेगम ने उसे घूरा था। चुपचाप खाओ, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा है। इस हालत में अगर कुछ खाओगी तो ही जान बनेगी और तब ही बच्चा सेहतमंद होगा और डिलीवरी के वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। शगुफ्ता बेगम उसे झिड़कते हुए आखिर में समझाने लगी, मगर अनाया ने उनकी नसीहत पर कान भी नहीं धरे थे। हाँ मतलब मुझे खिला खिला कर मोटा कर दें, बस मुझे नहीं खाना, वो मुंह फुला कर कहती। सोफे से उठकर तेज कदमों से चलती अमजद साहब और शगुफ्ता बेगम के कमरे की जाने बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने सामने बेड की बैग से टेक लगाकर लेटे अपने पापा को देखा और मासूम मुंह बनाकर उनकी तरफ देखती उनके पास बेड पर जाकर बैठकर उनके सीने पर सर रख चुकी थी, जबकि अमजद साहब ने भी उसके गिर्द बाहें फैलाई थी। क्या हुआ है मेरी गुड़िया को, इतनी उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा है? उसके माथे पर लब रखते प्यार से उसकी नाराजगी की वजह पूछने लगे। बस बाबा, आपकी जो ये बीवी है ना, इसने मुझे बहुत तंग कर रखा है। हर वक्त कुछ न कुछ खिलाती रहती हैं। अब मैं और कितना खाऊं? 1 घंटे पहले इन्होंने मुझे फ्रूट सैलेड दिया और अब सवैयाँ उठा लाई हैं, वो भी देसी घी में बनी। मुझे नहीं खानी, देखते ही दिल मतली होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं, हर वक्त कुछ न कुछ खिलाती रहती हैं। अनाया ने जल्दी से उनके सीने पर से सर उठाकर उन्हें देखते अपना दुख बयान किया। तब तक शगुफ्ता बेगम भी कमरे में आ चुकी थी। क्या मसला है बेगम, क्यों आप मेरी बेटी को तंग कर रही हैं? जब वो कह रही है कि उसे कुछ नहीं खाना तो क्यों ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रही हैं? अमजद साहब ने नाया को खुश करने के लिए शगुफ्ता बेगम से रोब भरे लहजे में कहा, इसकी भलाई के लिए ही दे रही हूँ, कुछ खाएगी तो ही जान बनेगी। देखें ज़रा इसको, कैसे सूखी तीली की तरह है। खुद में तो ताकत है नहीं, अपने अंदर पड़ रही जान को क्या ताकत देगी। इसलिए सब कुछ इसे दे रही हूँ ताकि ये खा कर इसकी सेहत अच्छी हो। शगुफ्ता बेगम अनाया को घूरियों से नवाजती अमजद साहब से बोली, जबकि उनकी घूरियों पर अनाया मुस्कुराकर वापस अमजद साहब के सीने पर सर रख गई। हाँ ये बात तो है अनाया बेटा, ये सब कुछ आपके लिए अच्छा है। आपको खाना चाहिए ताकि आप में ताकत आ सके। अपने बाबा के एकदम से पलटने पर अनाया ने जल्दी से उठकर बैठते उन्हें देखा था। नहीं मुझे नहीं खाना, कितना खाऊं मैं, नहीं दिल करा तो कैसे खाऊं, उल्टी आ जाएगी, अनाया ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा चलो ठीक है, अभी ना खाओ, थोड़ी देर बाद खा लेना, पर बेटा खा लेना। शगुफ्ता बेगम उसके पास आती उसके सर पर प्यार करती बोली, ओके ठीक है, पर प्लीज़ अभी मुझे ना दे, मेरा उसे देखकर दिल मतली हो रहा है। वो उनके हाथ में पकड़े सवैयों को देख बोली, जब जिस पर बाबा और शगुफ्ता बेगम दोनों ही मुस्कुरा दिए थे। सच में इतना तो मुझे सिकंदर भी नहीं खिलाते थे जितना आप लोग खिला रहे हैं। अब एक दिन भी पूरा नहीं हुआ मुझे यहाँ रहते और अम्मा ने खिला खिला कर मेरा हाल बुरा कर दिया है। मुझे लगता है 4 दिन बाद में आपको ये वाली अनाया बिल्कुल भी नजर नहीं आऊंगी, बल्कि एक मोटी अनाया आपको नजर आएगी। वो मुंह बसोर कर अब्बा से बोली, जिस पर अमजद साहब का जानदार कहका कमरे में गूंजा। क्योंकि क्यों, कोई नहीं, होकर मोटी भी हो जाओगी तो मुझे यकीन है मेरी बेटी मोटी होकर भी प्यारी लगेगी। वो प्यार से उसका चेहरा हाथों में थामे बोले थे, जिस पर अनाया भी मुस्कुराई थी। जबकि उन दोनों का प्यार देखते शगुफ्ता बेगम ने उन दोनों की नजरों ही नजरों नजर उतारी थी। बीजान के पास आज फिर जुलेखा आंटी कुछ लड़कियों की तस्वीरें लेकर पहुंची हुई थी, जबकि बीजान ने उन तस्वीरों में से किसी एक तस्वीर को भी उठाकर नहीं देखा था। भाई जुलेखा, तुम ऐसा करो, अब अपनी ये तस्वीरें अपने पास ही रखो, मुझे नहीं देखनी। बीजान के कहने पर जुलेखा ने हैरत से उन्हें देखा। मगर क्यों अम्मा जी, सबसे अच्छी लड़कियां लाई हूँ, इतनी प्यारी सुगर तलीम याफ्ता है। जुलेखा ने जल्दी से अपने लाए हुए रिश्तों की तारीफ करते जैसे उन्हें कायल करना चाहा।
نہیں نہیں، سب کی اب ضرورت نہیں، ویسے بھی میرے سکندر کے لیے جو لڑکی بنی تھی وہ اسے مل چکی ہے، اور وہ بے حد خوبصورت، سوگر اور اچھے اخلاق والی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی میں اس کا ولیمہ کرنے والی ہوں۔ بی جان کے جواب پر زلیخا آنٹی نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ سکندر بیٹے کی شادی ہو گئی ہے کیا؟ مطلب لگتا ہے سکندر بیٹے نے اپنی پسند سے خود ہی شادی کر لی ہے۔ زلیخا آنٹی کے پوچھنے پر بی جان نے مسکراتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، لڑکی اس کی پسند کی تھی، لیکن شادی میں بھی شامل تھی، ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے۔ بی جان نے جلدی سے سکندر کے کرتوتوں پر پردہ ڈالا تھا۔ اب وہ گھر کا معاملہ باہر والوں سے تو نہیں کہہ سکتی تھی نا۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہاں ہے آپ کی بہو؟ مجھے بھی دکھائے نا۔ بھائی زلیخا، ابھی تو تم میری بہو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ اپنے مائکے گئی ہوئی ہے، پر ہاں 1-2 ہفتوں تک جب ولیمہ ہوگا تب دیکھ لینا میری بہو کو۔ دادی کے کہنے پر زلیخا فوراً دانت دکھاتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے اماں جی، میں ضرور آؤں گی ولیمے پر، چلے ابھی مجھے اجازت دے۔ زلیخا خوشی سے انہیں کہتی اپنا بیگ اٹھا کر جانے لگی، مگر بی جان نے اسے روک لیا۔ ارے نہیں نہیں، رکو، تم ایسے کیسے جا رہی ہو؟ میں نے باورچی سے کہا ہوا ہے، وہ کھانا بنا رہا ہے، کھانا کھا کر جانا۔ بی جان کے کہتے ہی زلیخا فوراً بیٹھ گئی۔ اب یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ رشتے کروانے والیاں کھانے کی دیوانی ہوتی ہیں۔ یار بس کر دینا بی جان، مان جائیں، اور کتنا آپ نے مجھ سے ناراض رہنا ہے۔ سکندر اس وقت بی جان کے کمرے میں موجود ان کے پاس بیڈ پر بیٹھا انہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بی جان تو اس کی جانب منہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے تم سے بات نہیں کرنی، مجھے سچ میں تم نے اس لڑکی کے سامنے بے حد شرمندہ کیا ہے۔ جانتے ہو مجھے اپنی تربیت پر کتنی شرمندگی ہوئی کہ نہ جانے کہاں کوتاہی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو تم نے ایسا کیا اس لڑکی کے ساتھ۔ وہ غصے سے کہتے بی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ سکندر ان کے آنسو دیکھ تڑپ کر ان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ آئی پرومس دادی، میں ہر چیز ٹھیک کر دوں گا، میں انایا کو بھی منا لوں گا، لیکن آپ پلیز میرے سے ناراض مت ہوں، میں پہلے ہی انایا کی ناراضگی جھیل رہا ہوں، ایسے میں آپ بھی اگر یوں مجھ سے ناراض رہیں گی تو میں کیا کروں گا؟ مجھے اس وقت آپ کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں آپ میری مدد کرو انایا کو منانے میں، کیونکہ میں واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ سکندر ان کا ہاتھ تھامے بول رہا تھا جبکہ بی جان اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بتائیں نا، کر دیا آپ نے مجھے معاف؟ ان کی اپنی طرف دیکھنے پر سکندر نے آنکھوں میں آنس لیے ان سے پوچھا تھا، جس پر بی جان مسکرا دی تھی۔ ہاں میں نے کر دیا تمہیں معاف، لیکن مجھ سے کسی بھی اور کام کی امید مت رکھنا، میں تمہاری خاطر انایا سے بات کروں گی تمہیں معاف کرنے کی، کیونکہ ایسا میں بالکل نہیں کرنے والی، لیکن ہاں ایک کام میں کر سکتی ہوں۔ بی جان کے پہلے انکار پر سکندر کا منہ اترا تھا، مگر آخر میں ان کے کام کرنے کا سن اس کے چہرے پر امید جاگی تھی۔ کیا کر سکتی ہیں؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ داد اور کومل کے ولیمے کے ساتھ تمہارا اور نایا کا ولیمہ کرنے کا سوچا ہے میں نے۔ بی جان کی بات پر سکندر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ واؤ بی جان، یو آر دا بیسٹ بی جان ان دس ورلڈ۔ سکندر خوشی سے ان کے گلے لگتا بولا، جس پر وہ مسکرا پڑی۔ بس آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، انایا کو ولیمے کے لیے راضی کرنا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ ولیمے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ سکندر کے کہنے پر بی جان نے اوکے کا اشارہ کیا تھا، جس پر ایک بار پھر خوشی سے آگے بڑھتا بی جان کا گال چوم گیا، جب وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، میری انایا سے بات کرواؤ، کل کی گئی ہوئی ہے، میں نے بات نہیں کی اس سے کل کی۔ بی جان کے کہنے پر اس نے جلدی سے پاکٹ سے فون نکالتے انایا کا نمبر ملا کر انہیں دیا تھا، جو تھوڑی دیر بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ فون پک ہونے پر اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ رات اس نے بہت کالز کی تھی مگر انایا نے کال نہیں اٹھائی تھی، مگر اب فون کرنے پر اس کی کال اٹھا لینے پر سکندر کو حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر ہنس دیا کہ ضرور امجد صاحب یا شگفتہ بیگم میں سے کوئی اس کے پاس ہوگا، اور بالکل ایسا ہی تھا، وہ واقعی اس وقت شگفتہ بیگم اور امجد صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی، اس لیے ان کے سامنے دکھاوے کے لیے اس نے فون اٹھا لیا تھا، مگر دوسری جانب سے دادی کی آواز سن اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ خوشی خوشی ان سے باتیں کرنے لگی۔ امی بس بھی کر دیں آپ، اور آپ نے کتنی شاپنگ کرنی ہے؟ میں آپ سے کب سے کہہ رہی ہوں مت لیں بچوں والے کپڑے، ابھی بہت ٹائم ہے۔
عنایا کو آج شگفتہ بیگم اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آئی تھی، مگر وہاں مال میں جاتے ہی انہوں نے اپنے لیے، عنایا کے لیے اور امجد صاحب کے لیے تو چند ہی کپڑے خریدے تھے، لیکن بچوں کے بہت پیارے اور بہت کیوٹ کپڑے بے تحاشا خرید چکی تھی، جس پر عنایا انہیں بار بار ٹوک رہی تھی۔ اوہ ہو عنایا، بری بات بیٹا، ایسے ٹوکتے نہیں ہیں، میں خوشی سے لے رہی ہوں، چاہے ابھی وقت نہیں آیا مگر انشاءاللہ بہت جلد آئے گا، یہ دیکھو، یہ کتنا پیارا ہے نا، میں سارے وہ کپڑے لے رہی ہوں جو لڑکا اور لڑکی دونوں میں سے کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ شگفتہ بیگم چہرے پر دنیا جہان کی خوشی سمائے اسے کپڑے دکھاتی بولی، جبکہ ان کی خوشی دیکھ عنایا اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو وہ اس بچے کو دیکھ بھی نہیں پائیں گی، کیونکہ اس نے تو سکندر سے ڈیل کی ہوئی تھی، بچے کی پیدائش کے بعد اس کا اس بچے سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ہاں مگر کبھی کبھی یوں ہوتا تھا کہ جب وہ اس ڈیل کے بارے میں سوچتی تو ایک دم سے اس کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ سوچ کر کہ وہ اپنے وجود کا احساس سکندر کو دے دے گی، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو نارمل کر لیتی کہ ویسے بھی مجھے کون سا کوئی لگاؤ یا کسی قسم کی کوئی محبت ہوگی اس آنے والے وجود سے، مگر یہ تو آنے والے وقت نے ہی بتانا تھا اسے اس وجود سے محبت ہوگی یا نہیں، کیونکہ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے اور ماں جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا میرے خیال سے ابھی کے لیے اتنے ڈریسز بہت ہیں، باقی پھر کبھی لیں گے، اور آج گھر جا کر میں تمہیں تمہارے بچپن کے کپڑے دکھاؤں گی، اگر تو بیٹی ہوئی تو وہ سب کپڑے تم اپنی بیٹی کو پہنانا، اور جانتی ہو تمہاری چوڑیاں، کلپ اور جوتے بھی میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھے ہیں۔ شگفتہ بیگم خوشی اور جوش سے اسے بتا رہی تھی، جبکہ عنایا یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ جب انہیں سکندر کے ساتھ ہوئی اس کی ڈیل کا پتہ لگے گا تو ان پر کیا بیتے گی۔ گھر آتے ہی انہیں سامنے لاؤنج میں صوفے کے پاس ایک جھولا نظر آیا، جسے دیکھ کر امی اور عنایا دونوں کو حیرت ہوئی تھی، جبکہ امجد صاحب وہیں صوفے پر بیٹھے تھے۔ یہ کس کا ہے امجد صاحب؟ شگفتہ بیگم سارے شاپنگ بیگ وہیں ٹیبل پر رکھتی بولی۔ کس کا ہے کا کیا مطلب؟ ہمارے گھر موجود ہے تو مطلب ہمارا ہی ہے۔ میں آج جب کام سے آ رہا تھا تو ایک دکان پر مجھے یہ نظر آیا اور مجھے بےحد پیارا لگا، تو میں اپنے آنے والے نواسہ یا نواسی کے لیے لے آیا۔ آخر جب عنایا یہاں ہمارے پاس رہنے آیا کرے گی تو ہمارے گھر میں بھی تو ہونا چاہیے نا اس کا جھولا، اس کے کھلونے، تاکہ جب وہ گھر آئے رہنے تو یہاں انہیں سب کچھ مل سکے۔ امجد صاحب کے چہرے اور لہجے میں بالکل شگفتہ بیگم کی طرح خوشی تھی، جبکہ عنایا کو اپنا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، اللہ نصیب میں کرے۔ دیکھو عنایا، پیارا ہے نا، اس سے نا ہم تمہارے کمرے کے ساتھ والے کمرے کو اچھے سے بچوں کے روم کی طرح ڈیکوریٹ کروا کر اس میں رکھیں گے، تم کیا کہتی ہو؟ شگفتہ بیگم نے اپنے ساتھ کھڑی عنایا کو دیکھ کر اپنا سارا پلان بتایا، جبکہ عنایا کی بس ہو گئی تھی۔ بس کر دیں آپ لوگ، بس کر دیں، مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی اس بات پر، میرے لیے سب کچھ پہلے ہی بہت مشکل ہے اور مشکل مت بنائیں، وہ انہیں بے بسی بھرے لہجے میں کہتے وہاں سے بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ شگفتہ بیگم اور امجد صاحب نے حیرت اور پریشانی سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے؟ امجد صاحب نے پریشانی سے کہا۔ وہ ہو جاتا ہے اس حالت پہ عورت چڑچڑی ہو جاتی ہے، شگفتہ بیگم نے پرسوچ انداز میں سیڑھیوں کی جانب دیکھتے امجد صاحب کو دلاسا دیا تھا، مگر خود ان کے اندر کچھ کھٹک رہا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ 18، امید ہے آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا بھی ضرور، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، تاکہ بیل آئیکن کو کلک بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہے۔ تو خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، اللہ حافظ۔